आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। निजाम पर इख्तिलाफ, इंसाफ पर इख्तिलाफ, एहतिसाब पर इख्तिलाफ। जनरल राहील शरीफ के लिए आवाजें क्या दूसरे शरीफों के कान में जा रही हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से आज न्यूज बीट में। हम उनकी आस में उम्रें गुजार देते हैं, वो मौजे जो कभी रोनुमा नहीं होते। थेरेसा मे बरतानिया की नई वजीर आजम बन गई। उनके वजीर आजम बनने की वजह मामूली है, बल्कि बहुत मामूली है, बल्कि इंतहाई मामूली है, क्योंकि साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन यूरोपीय यूनियन के साथ रहने का इलेक्शन हार गए, अवाम के सामने शर्मिंदा हो गए और इतने शर्मिंदा हुए कि इस्तीफा दे दिया और बरतानिया जैसी सुपर पावर की हुक्मरानी का ताज थेरेसा मे को दे दिया। वैसे अपने प्यारे पाकिस्तान में रहते हुए ये सियासी इखलाकियात की बातें कितनी अजीब लगती हैं। सवाल ये भी है और सवाल यही है कि ये बातें हमें अजीब क्यों लगती हैं, ये बातें हमें हैरत ज़दा क्यों कर देती हैं। कायदे आज़म के बाद से हमारी सियासी तारीख में अखलाकियात के सिफात सादा क्यों हैं। वज़ीर आज़म का लंदन में इलाज हुआ, चूँकि पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता था ना, लेकिन काबीना का तकरीबन हर वजीर मुशीर सरकारी खर्च पर लंदन सलामी देने गया। क्या ये भी ज़रूरी था? फालिस ज़दा PIA के खुसूसी तैयारे को तज़ीनो आराइश के लिए वज़ीर आज़म के लिए भेजना, क्या 5 करोड़ का ये टीका बीमार PIA की सेहत के लिए ज़रूरी था? क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि इस तरह के अखराजात कभी कौमी खजाने में जमा हो सकें? क्या टैक्स देने वालों को कभी इसका जवाब मिल सकेगा? क्या पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत है कि वो कौमी खजाने की हिफाजत कर सके? ये सवाल पूछ सके कि जनाब अवाम से बेगानी इक़्तिदार की सियासत कब तक? कहा जाता है कि चूंकि पार्लियामेंट में बराजमान अक्सर लोगों की आंखों पर सब अच्छा है कि ऐनक लगी हुई है, इसलिए इस तरह के मूड खराब कर देने वाले शरीफ सवालात हमारी पार्लियामेंट में सुनाई नहीं दिए जा सकते। तो फिर आवाम की बात कौन करेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने माजी और सिंध के हाल से पीछा छुड़ाए बगैर हुकूमत के एहतिसाब की बात कर सकती है? क्या इमरान खान अकेले या शेख रशीद अहमद और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे इनकलाबियों की मदद से कुछ नया करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं? इसी बारे में आज बात होगी मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब से, और साथ साथ उनसे ये भी जानेंगे कि आर्मी चीफ को दावत मार्शला की दावत दी गई है, ये मामला संगीन है, गमगीन है या रंगीन है, और जमहूरी निज़ाम को ठीक करने के बजाय आमरीत की ख्वाहिश मसले का हल है या खुद मसला। एक ब्रेक लेंगे पहले, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी मोस्ट वेलकम पारस, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। हसन निसार साहब, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन शुरू करते हैं पोस्टर कंट्रोवर्सी से। सर, इस तरह के पोस्टर्स के जरिए मार्शल लॉ की दावत देना, क्या ख्याल है ये दुरुस्त है? और ये जो पोस्टर के ऊपर तहरीर है कि जाने की बातें हुई पुरानी खुदा के लिए अब आ जाओ, तो क्या ये सिर्फ चंद लोगों की सोच है आपके ख्याल में, या अब ये अवाम की आवाज है? हसन निसार साहब, अब आप देखें KPK से सिंध तक, खैबर तक कराची कहा करते थे एक जमाने में, क्या सूरत हाल है। वहां पहले बाप था, फिर बेटी थी, अब बेटा आ गया। इधर पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत चढ़ा हुआ है, समधियों समेत। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है मकामी और अवामी हुकूमतों का, तो आप जानते हो कि अव्वल ये उनको पसंद नहीं करते जी। कोर्ट के और दीगर प्रेशर की वजह से अगर इनको करना पड़ा तो इन्होंने उनको माजूर करके रख दिया है। प्रैक्टिकली वो अपाहज हैं। ठीक। अच्छा, ये है जमहूरियत में थोड़ा सा जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। उसके बाद क्या है, हारी का नुमाइंदा जागीरदार है, जिम्मेदार है, मजदूर का नुमाइंदा सरमायादार है, सनतकार है, भूख की नुमाइंदगी बदहजमी कर रही है, नंगे पांव छालों की नुमाइंदगी लैंड क्रूजर और रेंज रोवर कर रही है, खते गुर्बत की नुमाइंदगी खते अमारत कर रहा है, और कच्ची झोंपड़ियों की, कच्ची बस्तियों की नुमाइंदगी मैफेयर और सरे महल कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आपने पूछा है उसका पस मंजर ये है। अब जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं, जबान ज़द आम है। मेरे पास बेशुमार लोग
فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف، خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو آتے ہیں تو فون کرتے ہیں، ملتے ہیں. سر لیکن ایک بات، یہ زبان زد عام ہے، یہ اکثریت کی خواہش ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں اکثریت کی خواہش ہے، آپ نے جمہوریت کے بارے میں بھی بتایا، لیکن حسن نثار صاحب کیا مارشل لاء مسئلے کا حل ہے؟ سر لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حسن نثار صاحب میں نے جتنی بھی پاکستان کی تاریخ اب تک پڑھی ہے سر، نہ جمہوریت ڈیلیور کرتی ہوئی نظر آئی ہے اور نہ ہی آمریت ڈیلیور کرتی ہوئی نظر آئی ہے، بلکہ آمریت کے بعد جو جمہوریت آئی ہے وہ تو زیادہ بدتر ثابت ہوئی ہے نا، چونکہ وہ آمریت کی گود میں پلی. تو سر لوگوں کے لیے آمریت ہو یا جمہوریت ہو، کیا فرق ہے حسن نثار صاحب؟ آپ نے یہ بڑی بنیادی خوبصورت بات کی. میرا یہ 22 سال پرانا یہ تھیسس ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ جس ملک میں دودھ سے لے کے بیسن تک خالص نہ ملتا ہو، دوا خالص نہ ملتی ہو، وہاں اگر آپ ایکسپیکٹ کرو کہ جمہوریت اور آمریت آپ کو خالص ملے گی، تو یہ تو بالکل ایک دیوانے کے خواب والی بات ہے. درست بات ہے آپ کی. اچھا، ایک اور بات میں عرض کر دوں. یہ پچھلے دنوں یہ سوال بڑا پوچھا گیا ہے کہ جی مارشل لاء نے کیا دیا، تو میں کہتا ہوں جمہوریتوں نے کیا دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ نہ فوجی حکومتوں نے کچھ دیا عوام کو، نہ سویلینز کی حکومتوں نے دیا، سیاستدانوں نے کچھ دیا، تو پھر کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے، اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے، اب چونکہ صورتحال یہ ہے، یہ ملک مکمل طور پہ اوپر سے لے کے نیچے ریڑی والے تک یہ ڈی ریل ہو چکا ہے. یہاں تو روتے ہیں نا یہ اس منحوس بد شکل بد کردار جمہوریت کے ڈی ریل ہونے کا رونا رویا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پورا ملک، اس کی ساری آبادی مجھ سمیت سب کو ڈی ریل ہو چکا ہے. کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. وہ بچھوں کی قطار سے کسی نے پوچھا تھا تم میں سے سردار کون ہے، تو اس نے کہا کہ جس کی دم پہ ہاتھ رکھو گے وہی سردار ہے. یہ پریکٹیکلی صورتحال ہے. آپ سڑک پہ نکل جاؤ، ایک نظر ڈالو آپ اپنی ٹریفک پہ، اس آوارہ ہجوم پہ جس میں کئی قسم کے، وہ اینیمل پلانٹ پہ نہیں آپ دیکھتے کئی قسم کے جانوروں کے ریوڑ پھر رہے ہوتے ہیں. سر لیکن ایک بات، سو بنیادی طور پہ کسی کا کسی پہ کہیں کوئی رٹ نہیں ہے. حسن نثار صاحب، سر مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ جو بات کر رہے تھے میں اسی میں سے سوال کر رہی ہوں کہ پھر اب ہم کس سسٹم کی طرف جائیں؟ دیکھیں پہلے آمریت آتی ہے، پہلے ہم سب سلام کرتے ہیں، پھر اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جمہوریت آتی ہے، اس کا آوے آوے اور آئے گا بھئی آئے گا، جمہوریت کے لیے ہم نعرے لگانے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو برا بلا کہتے ہیں، پھر دوبارہ ہم آمریت کو دعوت دینے لگتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں حسن نثار صاحب، اور ہر آنے والے کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کب تک چلے گا؟ کون سا سسٹم ہے جس سے ہم مطمئن ہوں گے؟ سر بالکل درست سوال ہے آپ کا. اس کو تو اس ملک کا کوئی آدمی، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان بچہ، اس کو کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. ریالٹی ہے، ہماری پوری تاریخ ہے. اچھا، اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ 20 کروڑ 22 کروڑ یا چلیں ان میں سے جو بالغ ہوں گے وہ ساری آبادی پاگلوں پہ مشتمل ہے؟ مجھے بتائیں آپ. وجہ ہے ایک سادی، وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ ڈیسپریشن کی، فرسٹریشن کی، مایوسی کی، ریجیکشن کی، ڈس اپوائنٹمنٹ کی یہ معراج ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں چلیں اب یہ بھاری مینڈیٹ آ گیا، یہ کچھ کرے گا. پتہ لگتا ہے وہ 2-3 سال میں لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں. فوج، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو بھی آتا ہے وہ یونیفارم میں ہو یا اس نے یہ منافقوں والی وہ جو واسکٹیں نہیں پہنتے پولیٹیشنز وہ پہنی ہو، وہ ہوتا ہے ذاتی اقتدار کے لیے. یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. جس دن کوئی بندہ یہ سوچ کے آ گیا کہ ٹو ہیل ود می اینڈ مائی اقتدار، میں جیسے مصطفیٰ کمال نے کبھی سوچا تھا، وہی ترکی تھا، کبھی 3 کانٹیننٹس پہ آٹومن فائر کی حکومت تھی. سر آپ نے جو بات کی، سر اس بات آپ جو بات کریں اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سر دیکھیں نا، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آتا ہے اور جب وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، تو سر وہ بے لوز بھی ہوتا ہے، بے غرض بھی ہوتا ہے، اس کے پاس تمام مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد حسن نثار صاحب جو کچھ ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. سر تو کیا گارنٹی ہے کہ اس بار کوئی بے لوز بے غرض ہی آئے گا اور وہ وہی کام کرے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا؟ چونکہ آپ نے مارشل لاء کی بات کی نا، 4 مارشل لاء بھی ہم بھگت چکے ہیں، کیا مسائل حل ہوئے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ انیویٹیبل ہوتا ہے بعض اوقات
آپ کو جوا کھیلنا پڑتا ہے، آپ کو چانس لینا پڑتا ہے۔ دوسری بات کا بڑا مدلل میرے پاس جواب ہے۔ پاکستان کے عوام جی ایک ایسی سٹیج پہ چلا گیا ہے، یہ معاشرہ، یہ ملک اخلاقی انحطاط در انحطاط کے نتیجے میں یہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں آنےسٹ سویلینز کا کوئی گروہ بھی آ جائے تو وہ اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ ووٹ بینک کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ یہ اگر شہر کے مختلف علاقوں سے گوالوں کو نکالنا چاہیں اور ضمنی انتخاب آ جائے جی تو یہ فوراً ڈی سی او کو کہتے ہیں کہ یہ ودرا کر لو اپنا یہ نوٹیفیکیشن ہے، چونکہ یہ سارے کے سارے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اور ہم یہ سیٹ ہار جائیں گے۔ یہ ہے اوقات یہ ووٹ بینک کے مارے ہوئے سویلین کی۔ فوجی کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہ سوچ اچھا اور ورد بند کر دے، وہ کہے 10 ایئرز، یہ کر ہی وہ بندہ سکتا ہے جو یہ سوچ کے آئے کہ میں نے کرنا ہے، وہ کمپرومائزز نہیں کرے گا، نہ وہ اننیسسریلی عوام کو پلیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس ایلیمنٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کو تو ویڈ آؤٹ کر دینا چاہیے، جیسے آپ گھاس میں سے گندگی نکالتے ہو نا، اس طرح ان کو اس کے پاس چونکہ صحیح معنوں میں اس کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوتا جو ان بی کلاس قسم کے، سی کلاس قسم کے۔ میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتی ہوں، اپنے انٹرو میں ڈیوڈ کیمرون جی سر مجھے ایک بات سمجھائیے، آپ نے بھی وہ اپنی گفتگو میں چاہیں تو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ جو بڑا چیمپئن ہے نا اس ملک کا، مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو ان آرڈر ہے اور اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ٹھیک۔ ان پولیٹیشنز نے سول سروس کو انہوں نے اجاڑ کے برباد کر کے رکھ دیا ہے، وہ نوکروں کا نہیں چاکروں کا ایک گروہ بن کے رہ گیا ہے۔ ٹھیک، وہ کیسے برباد کیا وہ لمبی تفصیل ہے جو تھوڑا سا سر آپ پلیز ایک بات ہمیں سمجھائیے، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں 2-3 دفعہ آپ نے عوام کا ذکر کیا، سر یہ کیا عوام جو ہے یہ اتنی ننھی ہے، سادہ ہے، معصوم ہے، حسن نثار صاحب یہ اتنی بے وقوف ہے کہ یہ ہر دفعہ انہی لوگوں کو ووٹ دیتی ہے، انہی کے نعروں دعووں اور وعدوں میں آتی ہے، اور بقول آپ کے کہ یہ عوام سے ووٹ چھینتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، تو عوام یہ سب دیکھتی رہتی ہے۔ اور ایک بار نہیں سر، یہ یہاں تو باریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی 3 بار آ چکا ہے، کوئی 4 بار آ چکا ہے، ابھی 2018 میں آنے کے لیے بھی یہ پر امید ہیں، اور اب تو دل بھی تر و تازہ ہے سر۔ نہیں، چوری سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے چوری ہوتا ہے، وہ چوری ہونے دیتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ ڈاکے اور نقب اور چوری دیکھ کے خاموش رہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے۔ جب میں کہتا ہوں چھین کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹھیک کہ وہ اپنا ووٹ چوری ہوتا دیکھتے چپ رہے، نہیں، وہ دیتے ہیں، ولفل ہے، لیکن وہ کیسے دیتے ہیں؟ نہیں سنیں جی یہ دیکھیں، بات سنیں، یہ لوٹنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہے ننگا چٹا گن پوائنٹ پہ، ایک ہے بنارسی ٹھگ جیسے قافلے جوائن کر لیا کرتے تھے اور پھر ایک واردات کرتے تھے۔ اچھا، پھر طریقہ ہے جیب کترنے کا، پھر ہے ڈبل شاہ کا طریقہ، پھر ہے فائنانس کمپنیوں کا طریقہ، پھر ہے کمیشن اور کک بیک کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ۔ سو ووٹ چوری کرنے کے دیر آر سو مینی ویز۔ وہ بیچارہ اس لیے بیٹھا ہے میرے خلاف، یار جعلی ایف آئی آر کٹ گئی، میں کدھر جاؤں گا؟ کوئی اس لیے بیٹھا ہے کہ میرے گھر والوں کی میری عزت محفوظ ہے، میں اس چودھری کے ساتھ پنگا لے کے میں نے مرنا ہے، وہ اس مجبوری سے جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ ہی گروی رکھ دیتا ہے۔ حسن نثار صاحب، سر یہ تو سوچنا چاہیے نا سر کہ ہم جن لوگوں کو حکمرانی کا حق دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے مسائل کو حل کرو، ان میں سے کتنوں کو یہ پتا ہے؟ ابھی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان میں فیکس آمدنی کتنی ہے، کتنے لوگ یہاں پر، کتنے فیصد لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، بھئی کتنے تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہیں، کتنے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ حسن نثار صاحب، یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اتنے خوش نصیب کیوں ہیں؟ یہ کیسے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ہر بار یہی آ جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں صوبوں میں تو یہ رہتے ہی ہیں، وفاق میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ بھی صاف ہیں، بقول ان کے کون سی گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ یہ اتنے خوش نصیب کیسے ہیں سر؟ یہ خوش نصیب پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، عوام ضرور بد نصیب ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سالوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ بات ایک سمجھ میں آئی ہے کہ اس ملک میں جہالت ایک ڈیزائن کے طور پہ، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عوام کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے کہ یہ اس سے اویئرنیس آئے گی، عقل آئے گی۔ ہماری مذہبی لیڈرشپ ہو یا ہماری سیاسی لیڈرشپ،
انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو پراپر، جسے میں کہتا ہوں کوالٹی ایجوکیشن سے محروم اس پھر لیے دکان رکھا نہیں ہے. چلے گی نا سر. اگر بالکل اگر جی جی اگر لوگ پڑھے لکھے ہوں اس ملک کے اور پراپر کوالٹی ایجوکیشن ان کو زہر نہ ان کے اندر انجیکٹ کیا جائے، انہیں آل فال نہ پڑھایا جائے، تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. سو یہ ڈف ٹیل سچویشن ہے. اس کا کوئی اس طرح 2+2 والا کوئی اگر کوئی جواب ہم اور آپ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ شاید ممکن نہ ہو. ہم یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کالے اندھیرے کمرے میں کالی اینک پہن کے کالی بلی ڈھونڈنے والی ایکسرسائز ہے جو آپ کر رہے ہو اور میں بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں. تو یہ لیکن ایک بات طے ہے، آپ سن لیں، آپ کا ویور سن لے، اینڈ لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. دو گروپس، ایک غیر سیاسی اور ایک سیاسی. سیاسی بھی دیانتدار اتنے ہی، غیر سیاسی بھی اتنے ہی. سیاسی ڈیلیور نہیں کر سکتا اس ملک میں. جس بری طرح یہ نکل چکا ہے، یہ گانٹ ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ مستقبل، میں نے کہا مستقبل اس کا کیا ہونا ہے؟ یہ توڑی کی، توڑی سمجھتے ہو آپ کیا ہوتی ہے؟ فوڈر ہے ایک طرح کا، جانوروں کو دیا باریک کٹا ہوا. جی جی توڑی کی بہت بڑی گانٹ ہے پاکستان کا نا. اب سوال کیا ہے؟ یہ گانٹ کھل گئی ہے، بہت بڑی پنڈ ہے توڑی کی جو کھل گئی ہے اور آندھی چل پڑی ہے. اب سمیٹے جس میں ہمت ہے. ٹھیک. اچھا سر، اب ایک بات اور، یہ ڈی ریل نہیں ہو چکا معاشرہ. جمہوریت پہ تو لعنت بھیجیں، یہ ہے ہی نہیں جمہوریت. یہ معاشرہ ڈی ریل نہیں ہو چکا، اس کی پٹڑیاں تک اکھاڑ دی گئی ہیں. سر یہ ساری صورتحال ہے. نظم و ضبط میں لانا، اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو فوکس کرنا کسی ایک چیز پہ یا دو پہ یا چار پہ، اور اس کو صحیح ایک انسانی سماج کی شکل دینا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کوئی آئے گا اکانومی کے پیچھے دم کٹا، وہ ادھر بھاگا. سر حل آپ نے صورتحال تو بتا دی، اس کا حل کیا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ سر، اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے پینما لیکس. حسن نثار صاحب، کیا یہ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھ بھی رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس سے بھی نکل گئے پھر کیا ہوگا حسن نثار صاحب؟ کیا ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر تبدیل ہو سکے گا؟ میں ایک بات، اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ ماڈلز آپ کے سامنے ہیں. لی سنگاپور اتنا سا ہے، چیلنج سائز چھوٹا. چائنا میں آج پڑھا تھا، یہ قوموں میں نئی روح پھونکنا. وہ کہتے ہیں جو تجھے حاضر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہو کیوں نہیں سکتا؟ چائنا میں آج پڑھ رہا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنی کریٹو. میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ گڈ گورننس اس ملک کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ملک اس سے بہت آگے نکل گیا ہے. انتہائی کریٹو گورننس. اور اس کی ایک جھلک میں نے دیکھی آج چائنا کے بارے میں کہ انہوں نے اعلان کر دیا سکولز میں کہ جو بچہ لنچ اپنا مکمل نہیں کھائے گا، خوراک ضائع کرے گا، اس کے نمبر کٹیں گے. اس ملک میں ڈریس کوڈ لاؤ. یہ مجھے نہیں، یہ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ ستھنے پہنے دفتروں میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کرو گاڑیاں امپاؤنڈ، 15 دن ایڈورٹائز کرو. موٹر سائیکلسٹ کو میسج دو کہ لیفٹ پہ ہوگا، پکڑو اس کی موٹر سائیکل، 15 دن اندر ڈالو، کوٹ ووٹ کو چوڑو. 15 دن کے بعد وہ آ جائے گا، آدھی موٹر سائیکل تھانہ کھا گیا ہوگا اس کی. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے میئرز ہیں. آپ دو ٹاسک، سیکٹری ایجوکیشن بننے کا شوق ہے، وزارت کا شوق ہے، بتاؤ ہمیں ٹائم اور ٹارگٹ کے حساب سے بیٹھ کے ورک آؤٹ کرو کتنی دیر میں. 4 میں 5 سال ملٹری سے بڈھوں کو مارو، چھتر جو بیٹھے ہیں ہوکے لے کے بیٹھے ہیں پولیوں کے اوپر. یہ بے لی نے کیا، اس نے کہا چونگم نہیں کھائی جائے گی. اب یہ بظاہر کتنی مزہ خیز بات ہے. سو اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی بہرحال یہ انسانوں کا، بگڑے ہوئے انسانوں کا، ٹریک سے اترے ہوئے انسانوں کا معاشرہ ہے، لیکن بہرحال ہے تو انسانوں کا. اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک. حسن نثار صاحب، کیا نہیں ہوا؟ آپ نے کہا کہ وہ وزارت لینی ہے تو بتاؤ ورک آؤٹ. تو یہاں تو وزارت کا ہی شوق ہے نا، بس وزارت ملنی چاہیے کسی بھی طرح، کچھ بھی کر لیں گے یہ وزارت کے لیے. سوال یہ تھا کہ اگر یہ پینما لیک سے بھی نکل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا جب وزیر اعظم جا رہے تھے یہ ٹی او آر کا معاملہ اس وقت بھی تھا، اب وہ واپس آ گئے، یہ معاملہ اپنی جگہ ایز اٹ از ہے. سر یہ کہا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، اور یہ اپوزیشن خود بھی یہ جانتی ہے، خود بھی نا امید ہے. تو پھر یہ میٹنگز، یہ سٹنگز، یہ مشاورتیں، یہ مذاکرات، یہ کیا ہے حسن نثار صاحب؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟
دیکھیں دو باتیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے، جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہے، میں نے ایک بات کی اور اس کے بعد میں مسلسل، میری عادت ہے میں کچھ اس طرح کی بات کرتا ہوں تو آئی کیپ ریپیٹنگ اٹ، وہ تاکہ ری انفورس ہوتی رہے. میں نے یہ کہا تھا کہ پاناما منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد، بنگلہ دیش بننے کے بعد اس ملک کے عوام کے ساتھ دوسرا بڑا ہاتھ، دوسرا بڑا دھوکہ، دوسری بڑی واردات ہوگی. دیٹس نمبر 1، اور ابھی میں اس پہ قائم ہوں. دوسری بات، میرا اب 6 سینس ہے، اس میں میرا کوئی لمبا چوڑا اس میں ہو نہیں سکتا. میں انٹیوٹیو آدمی ہوں، میں نارملی میرے انداز زندگی میں غلط نکلے نہیں ہیں. ایک آوا یہ نہیں بچیں گے، اور کتنی قیمت ان کو دینی پڑے گی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن I am personally sure they just cannot get away with Panama Leaks. اس کی وجہ ہے یہ اتنا زیادہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانا والا کام ہے. ان کے اپنے خاندان کی شہادتیں، گواہیاں، کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ اور کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں اتنا متضاد ہے سارا کچھ، اور اتنا بڑا ڈھیر ہے یہ گندگی کا کہ جسٹ کینٹ. اگر ہوا تو پھر ٹھیک، مجھے بریک لینی ہے، لیکن ایک سوال میں بریک سے پہلے میں آپ سے اور کرنا چاہ رہی ہوں، پھر اس کے بعد بریک لوں گی. سر الٹیمیٹلی جو اپوزیشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہیں نا حسن نثار صاحب، اب انہوں نے لگتا ہے ڈیسائیڈ کر لیا کہ احتجاج کرنا ہے. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہم تیاری کریں گے اور اگست میں ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن حسن نثار صاحب یہ جو اپوزیشن کا لائن اپ ہے، کیا آپ کو اس میں کوئی ایک لیڈر ایسا نظر آ رہا ہے جو عوام کو سڑکوں پر نکال سکے، باہر نکال سکے، جس پر عوام اعتبار کرے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے؟ کیا ہے کوئی ایسا قابل اعتبار؟ ہے کسی میں اتنی صلاحیت اور اہلیت؟ سر دنیا کی تاریخ میں ایسا لیڈر کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا جس کے پیچھے 100% لوگوں نے چل پڑے ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ آف دا پیپل، 50%، 40%، 30% نکل آئے. مچ مور دین انف. 20% لوگ بھی، اگر ہمارا یوتھ نکلا ہے باہر کے، بس کرو بھائی، تم نے ہمارے بھی آنے والے ہماری نسلوں کے تم نے سودے کر دیے ہیں، تم اس ملک کے ساتھ کافی کھلواڑ کر چکے ہو. یو پلیڈ یور اننگ، جان چھوڑو. اور 15-20% بھی اگر باہر آ جائے تو معاملہ میرا خیال ہے چند دن کے اندر فارغ ہو جائے گا. اور یہ ہونا ہے، بالکل ہے. کون ہے سر لیڈر ہونا؟ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، چلتے چلتے میں آپ کو سناتا ہوں. اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. لوگوں کے اپنے دکھ ہیں. لیڈر بھلے کوئی اس قد و قامت کا اور کیلیبر کا ہو نہ ہو، وہ بھی ہے اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر. ایک غیر سیاسی شخصیت کو چھوڑ کے اگر وہ ہے تو وہ عمران خان ہے. دیٹ از دیر. اچھا اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ہم وہ بحث نہیں کرتے. سر ہم تھوڑی سی اس پہ بحث کر لیتے ہیں. جس پہ بحث نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے دکھ ہیں بھائی، اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا. سر آپ نے عمران خان کا نام لیا، ان کو برباد کر دیا گیا. ٹھیک، لیکن کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان تو خود پورس کے ہاتھی ثابت ہو رہے ہیں. وہ شادی بیاہ کے معاملات سے اپنے نکلیں تو اس کے بعد وہ کچھ دیکھیں نا، جو بہت سے سنجیدہ سیاسی ایشوز ہیں جن پر ان کی ٹائمنگ غلط ثابت ہو رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے اور اس کو نظر انداز کر دینا. جتنا کیٹیگوریکلی عمران نے یا اس کی پارٹی کے جو باقی کوئی ہیں، نعیم الحق صاحب وغیرہ یا وہ خاتون جو ہیں شیری مداری صاحبہ، انہوں نے اگر کہہ دیا ہے کہ نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس کو بائی پاس کر کے نہیں سر، ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. دیکھیں ریسنٹلی عمران خان نے جو انٹرویوز دیے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے سر، آدھے سے زیادہ انٹرویو میں انہوں نے شادی کے موضوع پر ہی بات کی ہے. تو سر وہ جو ان کے مخالفین ہیں نا، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اب ایک سیاستدان جو پہلے کرکٹر بھی رہ چکا ہو، آپ کے خیال میں کیا اسے ایسی لوز بال پھینکنا چاہیے اس وقت میں سر؟ ہاں نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ عمران کی چند بنیادی کمزوریوں میں سے ڈیفینیٹلی ایک ہے کہ وہ جرنلسٹ تو جس طرح کا ہوتا ہے، آپ خود ہو، میں بھی ہوں، ہمیں تو پتہ ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں جہاں کہیں بھی انٹرویو دیا ہے عمران نے، وہ مسٹ بی اسمارٹ انف ٹو. سر میں بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. جی.
अच्छा हसन निसार साहब, सर ये TORs बनना इनका या ना बनना, एहतजाज का होना या ना होना, आमवियत होती है, जमहूरियत होती है, सारी बातों को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। आप ये बताइए कि क्या आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब हो सकता है, ये जो लूटी हुई दौलत है कि इसका एहतसाब हो, और ना सिर्फ एहतसाब हो बल्कि इसको मुल्क में वापस भी लाया जा सके? क्योंकि यहाँ तो जब एहतसाब की बात होती है सर तो तबीयतें खराब हो जाती हैं, फिर वो कुछ लोग महाजराई पे उतर आते हैं, नित नए जवाब देने लगते हैं। सारी बात की जाए, बस एहतसाब की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि ये बात भी मसलसल लिखी भी जा रही है, कही भी जा रही है, मैं कर रहा हूँ जी कि अब तराजू के एक पलड़े में पूरा पाकिस्तान है और उसका मुस्तकबिल है, दूसरे पलड़े में चंद पेशावर किस्म के ख़ानदान हैं, उनका मुस्तकबिल है। दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। किसने करना है, किसके पास इख्तियार है, किसके पास इक़्तिदार है, किसके पास वो ताकत मौजूद है जी। वो भले किसी भी किस्म की ताकत हो, वेदर इट इज़ अ कोर्ट और ये इन तफसीलात में जाए बगैर, ये इंतखाब है जो करते धरते हैं इस मुल्क के। भाई हम तो पेन पुशर्स हैं, सोचने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले लोग हैं। मुझे देखो इख्तियार देखो क्या होता है कि नहीं होता, और किस तरह होता है, और कैसा वहशियाना होता है। तो उसके बगैर अब गुजारा है नहीं। और एक और बात आपको बताऊं, दुनिया की सबसे महंगा काम है डिफेंस। जी इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस। पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ एक मुल्क है। कोई ब्रदर टाइप हैं जिनको ये चुपता है, बाकी जो है वो पड़ोस वो आपके सामने है जी। तो भाई हमारी तो सालमियत पे, हमारे तो दिफा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये जो है दिस वेसल इफ इट डजंट स्टॉप लीकिंग फ्रॉम द टॉप, वो कहते हैं कि जिसके पेंदे में छेद हो उस बर्तन को तो समंदर नहीं भर सकता जी। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, ठीक, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी निशानदेही करना है, बोलना है, मातम करना है, शोर मचाना है, ठीक सर, लेकिन दलील देना है। जी जी उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरे करो। हो क्यों नहीं सकता? अगर वो करना चाहे तो हो सकता है सर, लेकिन कहा जाता है क्यों कि नहीं हो सकता? जो हम एहतसाब की बात कर रहे हैं ना, ये उस वक्त हो सकता है जब सिस्टम ठीक हो, और सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब एक जेन्युइन, एक साफ, शफाफ, धांधली से पाक शुदा इलेक्शन होगा और उसके जरिए लोग आएंगे। तो क्या ये सब कुछ आपको 2018 के इलेक्शन में मुमकिन होता हुआ नजर आता है हसन निसार साहब? आप यकीन करें, मैं इलेक्शन के बारे में तो मेरा ये बड़ा, अगेन मैं ये बात कई बार कर चुका, इलेक्शन को आप कीमा बनाने की मशीन समझ लें। अगर आप गोश्त डाल रहे हो खंजीर का, सूअर का एक तरफ से, दूसरी तरफ से कीमा भी उसी गोश्त का निकलेगा जी। ये एक्सरसाइज है, ये ड्रिल है। वी वांट टू गो थ्रू दिस ड्रिल फॉर मिलियंस ऑफ टाइम्स, गो अहेड। नहीं हो सकता। ये इस मुल्क के जितने भी है ना, वो ये जमहूरियत के अच्छा, और जमहूरियत कैसी है? चंद पोस्टर फ्लैक्सेस और क्या कहते हैं उनको, ये इस तरह की चीजें देख के जिसकी टांगे कांपनी शुरू हो गई हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। वो ये फौज को दावत नहीं दी, तुम्हारे साथ नफरत का इजहार किया है लोगों ने। जाने की बातें जाने दो और आ जाओ और फलाना, कुछ जाति को रिश्तेदारी है। मेरा जाती ख्याल है कि जो लोग ये कर रहे हैं, और बेशुमार वो हैं जो कर कुछ भी नहीं रहे, घरों में बैठ के बातें कर रहे हैं सिर्फ, और इसी बात की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं, मेरा जाती ख्याल है उन्होंने आर्मी चीफ को कभी 1000 फुट के फासले से भी नहीं देखा होगा। तो ये बेसिकली इसको इस तरह इंटरप्रेट आप क्यों नहीं करते जी? आप कहते हैं फौज को दावत दे रहे हैं, आर्टिकल 6, सुभान अल्लाह, अपनी शक्लें देखो। ये फौज को दावत नहीं दे रहे, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम काबिल नफरत हो, हम तुमसे तंग आ गए हैं, हमारी जान छोड़ दो। एक बात, और अगर ये गैर आईनी है तो मुझे बताएं कि मुल्क में बाकी जो कुछ हो रहा है वो आईनी है? ये जो कह रहे हैं ना कि ये उतारें, अच्छा उतारने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई और लगा देगा? नहीं लगाते तब भी जबान से आम यही बात है। इनकी महंगी आंखों पे जो खोपे हैं ना, इनको चाहिए वो उतारें। इनकी अकलों पे जो जाले लगे हैं वो उतारें। इनके दिलों पे जो स्याही है और जो कुफल लगे हैं ये वो उतारें। ये इस तरफ आए कि डिलीवर करें।
یہ جو کانپنے لگتی ہے جمہوریت آپ کی، اگر جنولی 20 کروڑ 18 کروڑ 10 کروڑ 5-7 کروڑ بندہ جنولی لاک سٹاک اینڈ بیرل پیچھے کھڑا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے مارشل لا لگانے کا؟ صحیح بات. چونکہ یہ چور ہیں، ان کو اندر سے پتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہوئے ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں. جیسے کہا تھا نا کہ تلواریں فلاں کے ساتھ ہیں اور دل فلاں کے ساتھ ہیں. جی دل حسین کے ساتھ، تلواریں شمر کے ساتھ. یہ اندر سے جانتے ہیں کہ جن کے ہم ووٹ لے کے ہیں وہ بھی اندر سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں. تو بھائی اتنا جو تم بھاگے دوڑے پھر رہے ہو، کانپتے پھر رہے ہو، یہ بیٹھ کے آپس میں طے کر لو کہ بھائی ہم پولیٹیشنز آج کے بعد لوٹ مار بند کر کے فوکس کرتے ہیں، ڈرامہ گیری نہیں، نوٹنکیاں مت چلاؤ، زر مبادلہ کے ذخائر. او بھائی مین آن دا اسٹریٹ کا حال بتاؤ مجھے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ آپ اس کا حساب کتاب کرو، ادھر فوکس کرو، ڈیلیور کرو، تمہیں خطرہ ہی کوئی نہیں. حسن نثار یہ صاحب، پوسٹر دیکھے کانپنے لگ جاتے ہیں تو there is a reason. آپ ٹھیک بات کریں سر. جب سے پاکستان بنا ہے نا، ہم تو یہی پڑھتے آ رہے ہیں، یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. سر یہ بتائیے یہ ملک کب تک نازک دور سے گزرتا رہے گا؟ اور آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک عرصے سے اس ملک میں جو حالات ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور یہ حالات جو ہیں وہ غیر معمولی طریقوں سے ہی ٹھیک ہوں گے. تو وہ غیر معمولی طریقے کیا ہیں، اور یہ معمولی لوگ یہ غیر معمولی کام کر سکیں گے سر؟ میرا دیکھیں پارس آپ سے گزارش، ہم تھوڑا سا لوگوں کے امیجنیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں تو آگے تانے سن کے جمہوریت کا جمہوریت دشمن ہے، او بھائی بندہ پوچھے تو مجھے کنونس تو کرو کہ یہ جمہوریت ہے. میں جمہوریت کے لیے جان دینے کو تیار ہوں اگر اس کا 25% بھی ہو. تم نے تو جگاڑ لگایا ہوا ہے. یہ چند خاندانوں کی، اور اس ملک نے کہ مڈل کلاس بچے، مجھے پارس ایک بات بتائیں، میں سارے ملک کے لوگوں سے پوچھتا ہوں ایک بات. ٹاپ کے انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، جج، جرنیل، جرنلسٹ، پینٹر، یو نیم اٹ، نصرت فتح علی خان سے لے کے صادقین جیسا پینٹر، اس جیسا گائے، مجھے کوئی فیلڈ بتائیں جہاں اس ملک کی مڈل کلاس کی مائیں بہترین بچے نہ پیدا کرتی ہوں. بتائیں مجھے. اسمبلیوں کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ مڈل کلاس فیصلہ ان کے بچے، باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں بات سنیں، اس ملک کی اشرافیہ 2 نمبر. یہ کبھی خاندان تو کبھی ان کے سارے ڈسکس کر کے دیکھیں. انگریز نے 1857 کے بعد، وہ غدر کہتے تھے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ایلیٹ پیدا کی جو گندگی کا ڈھیر تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گورے کا ساتھ دیا، عددی قوت اس کو فراہم کی، بندے فراہم کیے، پیسہ فراہم کیا، گھوڑے فراہم کیے، سب کچھ کیا، ان کی مخبریاں کرتے رہے. پاکستان بنا تو یہ ایلیٹ تھی. پھر پاکستان بننے کے نتیجے میں جو ویکیوم کریٹ ہوا، اس کی وجہ سے ایک اور اربن ایلیٹ پیدا ہوئی جو بنیادی طور پہ کرپشن کی پیداوار تھی. مجھے بتائیں زندگی میں آپ نے کبھی چوری کا، یہ مین ہول کا ڈھکن چوری شدہ خریدا ہے کبھی؟ کرنا کیا ہے؟ یہ کہاں جاتے ہیں چوری ہو کے؟ کون ان کے خریدار تھے؟ یہ ٹوٹل ایک جھوٹ کا. یہ دیکھیں نا، ڈیوڈ کیمرون سے آپ نے اپنے انٹرو میں حوالہ دیا. ڈیوڈ کو آپ یقین کرو، دل ڈوبا میرا. I was there, I was in England. جس دن ریفرینڈم ہوا، نارمل تھا، نو کہ آوے نہ جاوے، نہ کوئی رولا نہ رپا نہ گند نہ بلا، چھٹی بھی نہیں تھی. ریفرینڈم ہوا، نتیجہ آیا، اس کا اعلان آیا. لوگ اداس تھے جنہوں نے ڈیوڈ کیمرون کے خلاف کہہ لیں، مطلب وہ یورپی یونین کا، وہ بھی اداس تھے اس کے اس گریسفل باوقار فیصلے پہ. اور خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کل کی بات ہے، یہ پرسوں کی. میں نے ڈیوڈ کیمرون کی 2-3 اخباروں میں فوٹوگراف تھی، فریجائل، ہینڈل وتھ کیئر ٹائپ لکھا ہوا تھا، کسی کارٹن ٹائپ چیز تھی. وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے نکل رہا تھا. آپ یقین کریں، مجھے لگا میرا سانس گھٹ گیا ہے. ہمیں کتنے بے حیا لوگ ملتے ہیں. وہ ہنستا کھیلتا سیٹیاں مارتا چلا گیا. تو کہتا میں پالیٹکس تو نہیں چھوڑ رہا، میں پچھلے بینچوں پہ بیٹھوں گا. اور یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، اور اتنے ڈھیٹ. ہماری تو انٹلیکچوئل ایلیٹ اتنی کرپٹ ہے. اس کو ایک ارینجمنٹ کو آپ، ایک ٹوٹل فراڈ کو، ایک جگاڑ کو آپ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہو جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت ہے. ڈیریل نہ ہو جائے اس کا استحکام، بہترین انتقام، یہ جمہوریت کا حسن ہے. سر آپ جمہوریت بہت شکل ہے تمہاری.
اس کی کاسمیٹک سرجری کراؤ، پھر یہ نہیں ڈرے گی کسی سے، آپ اور پھر تمہیں کوئی ڈرائے گا بھی نہیں۔ بالکل آپ اتنی ریئلسٹک باتیں کر رہے ہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں بیچ میں، لیکن سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور جو آپ نے کرپشن کی بات کی نا، یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں حسن نثار صاحب، کہ روزانہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، یعنی 4380 ارب روپے کی سالانہ۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ صرف 1.5 سال بھی اس کرپشن کو روک لیتے نا سر، تو یہ جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے کشکول پھیلا رہے ہیں نا، جو یہ قرضے مانگ رہے ہیں، یہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ جو 3 سال گزرے ہیں سر، اگر یہ اس میں کرپشن نہ ہونے دیتے تو شاید اسحاق ڈار صاحب کے تمام مسائل حل ہو جاتے، مسئلہ ہی نہیں ہوتا کوئی۔ حسن نثار صاحب معروف دانشور ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ کیا ہماری سیاست میں عوام کی سلامتی کے معاملات پر غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے؟ سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔